Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज 1 फरवरी 2021 को मोहतरम मीर लतीफ़ साहब अहमदी मेंबर एंड मसीही मेंबर मोहतरम अनिल मसीही साहब के दरमियान बातचीत और डिस्कशन होनी है। और अनिल मसीही साहब ये साबित करना चाहते हैं कुरान शरीफ ही से कि ईसा मसीह जी खुदा का रुतबा रखते हैं या खुदा हैं। इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प और नॉलेजेबल गुफ्तगू होने जा रही है। सभी मेंबर्स का वेलकम है और इंशाल्लाह अब दोनों मेंबर से रिक्वेस्ट की जाती है कि शुरुआत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, मोहतरम अनिल मसीह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। सर, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि अनिल मसीह साहब को ये साबित करना है कि ईसा मसीह जी खुदा हैं और वो ये कहते हैं, वो ये चीज कुरान शरीफ से प्रूव कर देंगे, तो मेरा ख्याल ये है अगर आपको भी कोई एतराज ना हो कि वो अपने दलाइल शुरू में पेश कर दें अनिल मसीह साहब। वैसे आप भी बताएंगे जैसे आप चाहें, और उसके बाद आप अपने दलाइल बाद में पेश करें सर। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अनिल मसीह साहब भी मोहतरम है और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेंबर्स ही गुफ्तगू मौजू से नहीं हटेंगे सर। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मैं एक बार इंतबाह दूंगा, दूसरी बार रेड क्रॉस लगाऊंगा, और अगर तीसरी बार भी ऐसा जरूरत हुई तो मैं उस वक्त एडमिनशिप से भी हटाने का इख्तियार महफूज रखता हूं। बट यह है कि मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोनों बहुत सीरियस मेंबर्स हैं, सिंसियर हैं, ऐसा जुगाड़ आएगा नहीं और ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहतरम, आप लोग वेलकम हैं। दोनों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। खुदा आप दोनों का साथ हो। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनिल मसीह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चूँकि कुरान करीम से ये साबित करना चाहते हैं कुरान करीम से पहले खुदा की सिफात अल्लाह की सिफात, खुदा की बजाय अल्लाह कहना बेहतर है क्योंकि कुरान करीम में जो खुदा का नाम है वो अल्लाह है। अल्लाह की सिफात बयान करें और उसके बाद ये साबित करें कि यसू मसीह जो हैं, जो कुरान ने अल्लाह की सिफात बयान की हैं, उनके हामिल हैं। मैंने भी यही गुजारिश की है कि वो अपने दलाइल शुरू करें, बताएं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अल्लाह की क्या सिफात बयान की हैं। साबित करने का यही तरीका है ना कि पहले कुरान करीम जो अल्लाह की सिफात बयान करता है वो बयान करें और फिर ये बताएं कि वो सिफात जो अल्लाह ने कुरान करीम में बयान की हैं अल्लाह की, वो यसू मसीह में पाई जाती हैं। तो यही मैंने दरख्वास्त किया, वो अपना बयान शुरू करें। उसके बाद मेरे जो सवालात होंगे, मेरी जो तनकीद होगी, उन पे मैं इंशाल्लाह। जी मीर लतीफ़ साहब, खुदा ने आपकी सलामती हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्यारे भाई, मैंने सिफात नहीं बयान करनी, सिफात आपने बयान करनी है। कुरान आपकी हुज्जत है, ठीक है। आपने अल्लाह ताला की सिफात बयान करनी है। आपने भी बयान करना है कि अल्लाह कौन है, खुदा में और अल्लाह में क्या फ़र्क है। ये आपने पहले अपना दावा पे यहाँ पे पेश करना है। कल आपने दावा पेश कर दिया कि जी खुदा रोटी नहीं खाता। ऐसा जो रोटी नहीं खाता यानी वो खुदा है, ठीक है। इस तरह तो ऊँट जो है वो 7 महीने तक जो है वो रेगिस्तान में जो है वो बगैर खाए पिए रह सकता है, तो 7 महीने तक हम ऊँट को जो है वो खुदा मान सकते हैं। ये आपने दावा पेश करना है। फिर कुरान का दावा ये भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल के नबी हैं। तो अहले यहूद में, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, यहूदी थे, यहूदी रहेंगे, यहूदियों में खुदा का क्या कंसेप्ट है, दीन मसीहत में खुदा का क्या कंसेप्ट है, ये पहले आपको कुरान का कंसेप्ट बताना पड़ेगा, उनका कंसेप्ट बताना पड़ेगा। और जो आप कंसेप्ट खुदा का बताएंगे कुरान में से, मैं उसी कंसेप्ट के मुताबिक जो है हजरत ईसा को जो है उस कंसेप्ट पे पूरा उतार के दिखाऊंगा। ठीक है जनाब। मोहतरम, मैं बयान कर देता हूँ। अल्लाह की सिफात मुख्तसरन मैं बयान करता हूँ। तो कि अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाता है, मैं मुख्तसरन खुदा की सिफात बयान करूंगा और फिर चैलेंज करूंगा अनिल मसीह साहब को कि इनमें से कोई एक सिर्फ जो है वो साबित कर दें यसू मसीह में, कुरान की रूह से या बाइबल की रूह से, जैसे मर्जी।
سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ میر فیصل صاحب، خدا کو بہت برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ پیارے بھائی، دعویٰ جو ہے وہ کیا نام ہے، میر لطیف صاحب کا تھا کل، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قرآن میں سے دلیل بھی دی تھی، سورہ مائدہ کی ایک آیت بھی لگائی تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ روٹی کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے انہوں نے ثابت کرنا ہے نا کہ خدا کا کنسیپٹ کیا ہے، اور چونکہ قرآن ہی کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسرائیل کے نبی ہیں، تو اسرائیل میں یا اہل یہود میں یا پوری بنی اسرائیل میں خدا کا کیا کنسیپٹ ہے، معبود کا کیا کنسیپٹ ہے، خداوند کا کیا کنسیپٹ ہے، یہ بتانا پڑے گا نا انہیں پہلے۔ ہاں جی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، سورہ شورا جو 42ویں سورت ہے اور آیت نمبر 12۔ بعض تراجم میں ایک آیت کم کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض بسم اللہ کو ایک سورت آیت مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، اس کی وجہ سے ایک آیت کا جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی مضمون کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ جی پیارے بھائی، جو آپ سورہ مریم کی بات کر رہے ہیں وہ آیتیں بھی ذرا لگاتے رہیں، ذرا آسانی ہوگی۔ محترم، ٹاپک پہ رہیں۔ میں نے یسوع مسیح کو اللہ نہیں ثابت کرنا، میں نے یسوع مسیح کو خدا ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا ہونے کی دلیل دیں کہ خدائی صفات کیا ہوتی ہیں۔ ٹاپک سے ہٹے مت، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ الانعام جو 6 سورت ہے، آیت نمبر 102۔ اسی طرح فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں جو 14ویں سورت ہے، آیت نمبر 11، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر سورہ نحل میں جو 16ویں سورت ہے اور آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر تک نہیں ہے، یعنی آئندہ بھی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی ابھی لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحج آیت نمبر 22 میں، سورہ الحج جو 22ویں سورت ہے، آیت نمبر 15 میں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جی امیر فیصل بھائی، میں ذاتی طور پہ یہی مناسب سمجھوں گا کہ 1 on 1 بات ہوتی رہے، آڈیو ٹو آڈیو بات ہوتی رہے۔ وہ جو 1 گھنٹہ یہ بولیں، 1 گھنٹہ میں بولوں، پھر وہ بولیں، وہ چکر نہیں، کیونکہ میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میں مارنے سے زیادہ گھسیٹنے میں یقین رکھتا ہوں، تو ایسے گھسیٹا زیادہ لگتا ہے کہ وہ آڈیو ٹو آڈیو بات۔ محترم انل وسیع صاحب، اصل میں ہم لوگوں کا مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ مجھے یاد آ گئی ہیں یہ باتیں کہی تھی میر لطیف صاحب نے، اور انہوں نے بھی اپنی رضامندی دے دی ہے، وہی بتا دیں گے کہ وہ خدا کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایک ممبر کی بات پوری ہونے دیا کیجیے گا، اس کے بعد ہی ادر آڈیوز آئیں، نہیں تو سب کچھ پزل سا ہو جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم دیکھیں، آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیں کہ خدا کا لفظ جو ہے وہ کہیں قرآن میں پایا جاتا ہے؟ تو اگر لفظ ہی خدا لفظ ہی قرآن میں موجود نہیں ہے تو آپ نے ثابت کیا کرنا ہے؟
پیارے بھائی میں تو آپ کے دعویٰ کر رہا ہوں، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، خدا کا لفظ پایا جاتا ہے، اور خدا کے تو اور بھی بہت سارے نام پائے جاتے ہیں، پھر اللہ ہی کیوں؟ ہاں، خدا کی صفات ہی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو خدا کی صفات میں پھر کیا، وہ تو 99 ہے، آپ لوگوں کا تو دعویٰ ہے، قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ 99 صفات ہے خدا کی ہے۔ اب بھاگنا نہیں ہے ٹاپک سے میرا بھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یہ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 61 ہے، سورہ الانعام 6 سورت ہے، کہ وہ رات کو روح قبض کرتا ہے اور پھر دن کو اٹھا دیتا ہے۔ یعنی جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح عارضی طور پر قبض کر لیتا ہے اور صبح پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 15 آیت نمبر 24 میں کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور موت بھی، اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ یعنی زندگی دینا اور موت دینا سوائے خدا کے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ 17 ہے، آیت نمبر 112 ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اس سے جو مسیحیت کا عقیدہ ہے تثلیث کا، اس کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المعارج میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیں بائبل کے مطابق یسوع مسیح کو ان کے دشمنوں نے گرفتار کر لیا، صلیب پر چڑھا دیا، اور وہ ایلی ایلی لما شبقتنی کہتے رہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عاجز تھے۔ لیکن جس خدا کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے قرآن کریم میں، جس اللہ کو وجود کو، جس ہستی کو خدا تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پیش کرتا ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ پھر سورہ الفاطر میں جو 35ویں سورت ہے، آیت نمبر 45 ہے، وہ فرماتا ہے اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم فقیر ہو، یعنی ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 4 ہے کہ اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور یسوع مسیح کو تو یہودیوں نے، جن کو قرآن جو کہتا ہے وہ ذلیل لوگ ہیں، انہوں نے عاجز کر دیا اور ان کے آگے ان کا کچھ نہیں چلا۔ وہ چور جو ساتھ تھے وہ یہ کہتے رہے کہ تو ہمیں بھی بچا اور خود اپنے آپ کو بھی بچا، لیکن نہ وہ ان کو بچا سکا اور نہ اپنے آپ کو بچا سکا عیسائیوں کے مسیحیوں کے عقیدہ کے۔ جی میر لطیف صاحب، مجھے پتا ہے بھاگ کے بائبل کی طرف ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تثلیث کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، خدا کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح خدا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تثلیث ولیث کا رد ہونا ہے، یہ ہونا ہے، میں آپ کو تثلیث بھی قرآن سے ثابت کر کے دوں گا، ٹھیک ہے؟ بھاگ بھاگ کے بائبل کی طرف آپ جا رہے ہیں، بائبل کی طرف نہیں جانا، ایلی ایلی لما شبقت نہیں رہ جائیں، وہ آپ کی سوچ اور سمجھ سے بھی دور کی باتیں ہیں۔ قرآن سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے حوالے دینے ہیں۔ میں نے آپ کو بائبل اور قرآن کمپیئر کرنے کے لیے نہیں کہا جناب، مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا خدا انسان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا انسان خدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ فی الحال اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے
ایک چیز میں اور پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ واحد ہستی ہے جو غائب کا علم رکھتی ہے، یعنی مستقبل کا علم اور ماضی کی، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں جو ہیں ان کا علم سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ ایک اور میں گزارش کرتا ہوں، لکھا ہے سورہ الحج ہے، آیت نمبر 74 ہے، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں، خواہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی کو چھین کر لے جائے تو وہ ان کو بھی نہیں چھڑا سکتے، کیا ہی بے بس ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز دنیا کی بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر مکھی کو چھین کے لے جائے تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ بھی اس سے نہیں چھین سکتے، واپس لے سکتے، اور نہ وہ ایک مکھی بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی علم غائب نہیں جانتا، سورہ النمل جو 27ویں سورت ہے، آیت نمبر 66۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں کہ عیسیٰ کو معبود بنانے والے کافر ہیں، عیسیٰ کو معبود بنانے والے کافر ہیں، اگر اللہ عیسیٰ اور ان کی والدہ اور تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ اب جس کی حیات اور موت جو ہے قرآن کریم کے مطابق وہ ایک اعلیٰ ہستی کے ہاتھ میں ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم کے مطابق؟ میں باقی جو حصہ ہے وہ بعد میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ اس کا رد کر سکیں۔ جو میں نے قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بیان کی ہیں، اب آپ ایک ایک کو لے کے میں نے حوالے بیان کیے ہیں، اگر حوالہ آپ بھول جائیں تو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، تو آپ ان کا رد پیش کریں اور بتائیں کہ یہ صفات جو ہیں وہ یسوع میں بھی پائی جاتی۔ اور باقی صاحب نے کیا پیش کرنا ہے؟ آپ نے یہیں پہ کمپیریٹیو ریلیجن کی کلاس شروع کر دی ہے۔ یہاں پہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا خدائی خصلت انسان میں آ سکتی ہے، کہ انسان کے اندر خدائی خصلت ہو سکتی ہے؟ ہمارا تو آج جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے یسوع خدا ہے، یسوع میں خدائی خصلت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ انیل مسیح صاحب، میں اس لیے بائبل کے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں اور آپ کے لیے حجت ہے، اور تفصیلی حالات جو ہیں وہ آپ کے نزدیک بائبل میں ہی بیان ہوئے ہیں ان کے، تو ظاہر ہے میں بائبل کے حوالے تو دوں گا کیونکہ آپ کے لیے حجت ہے۔ میرے لیے حجت نہیں ہے بائبل، لیکن آپ کے لیے محترم آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کی روح سے قرآن کی روح سے اللہ ہیں، تو آپ اب ثابت کریں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت بھی جو ہے وہ کسی انسان میں نہیں آ سکتی۔ مثلا خدا تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغائب ہے، یعنی غائب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے، تو یہ صفت انسانوں میں نہیں آ سکتی۔ بائبل کے نہیں حوالے دینے، آپ سے زیادہ مجھے بائبل کا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کے بائبل کے نالج کی بات نہیں کی، مجھے صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرے کہ انسان کے اندر خدا کی خصلت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ الزام لگا رہے ہیں نا یہود کے اوپر اور نصارہ کے اوپر کہ جی انہوں نے عیسیٰ کو جو ہے وہ خدا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو کس معنوں میں کہا ہے؟ کیا کنسپٹ ہے یہود و نصارہ میں؟ خدا کا کیا کنسپٹ ہے؟ خدا کا، خداوند کا، معبود کا کیا کنسپٹ ہے؟ مجھے بائبل کے حوالے نہ دے، نہ میں نے آپ سے مانگے ہیں، ہماری قرآن پہ بات ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر خدا کی خصلت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔
خدا اپنی خصلت جو ہے وہ انسان کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو اپنے غائب پر اطلاع دے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں غائب کا اطلاع سوائے اپنے رسولوں کے اور کسی کو نہیں دیتا، یعنی صرف اپنے رسولوں کو جن کو چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے سوائے اللہ تعالیٰ اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ کیا ان خدا کی خصلت انسان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی، اللہ تعالیٰ غائب کا علم جو ہے سوائے رسولوں کو کسی کو نہیں دیتا۔ یہ قرآن کی ذرا آیت پیش کیجیے گا، مہربانی۔ اپنے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ یسوع مسیح اللہ ہے، تو آپ ثابت کریں۔ ادھر ادھر کی باتیں اب کیوں شروع کر دی ہیں آپ نے؟ بائبل کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بائبل آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں حجت؟ تو آپ ثابت تو کریں۔ دعویٰ تو آپ نے کیا ہے کہ قرآن ان کو اللہ کہتا ہے، تو آپ ثابت کریں۔ مدعی کا کام ہوتا ہے اپنے دعویٰ اور دلیل کو تو کوئی یار دلیل نہیں دی کہ میں جواب کس چیز کا دوں؟ آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کی کہ فلاں آیت میں اللہ تعالیٰ یسوع مسیح کو اللہ کہتا ہے۔ کہیں پورے قرآن میں یسوع مسیح کے لیے اللہ کا لفظ دکھا دیں، میں اسی وقت مان جاؤں گا کہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ باقی باتوں کو چھوڑیں، مختصر کریں، لوگوں کا وقت قیمتی ہوتا ہے۔ صرف پورے قرآن سے اللہ کا لفظ یسوع مسیح کے لیے مجھے دکھا دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اللہ، یہ سوائے خدا کے اور کسی کے لیے قرآن کریم میں نہیں بولا گیا، نہ عربی اور کسی کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں عرب لوگ۔ تو آئیں میدان میں اور ٹینشن نہ لیں، میں قرآن اور سنت سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں قرآن اور سنت میں رہ کے ہی بات کروں گا، میں قرآن اور سنت ہی میں سے ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ ہی کا دعویٰ ہے، آتی اللہ و آتی رسول، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا انسان کے اندر خدا کی خصلت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ اس خصلت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ یہودیوں میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو یہودی تھے، اور یہ قرآن بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پہ بھیجا ہے۔ یہ بھی ہر گروپ میں آپ کا رونا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ تو صرف اسرائیل کے نبی تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا خدا اپنی خصلت انسان کو دے سکتا ہے؟ اور اوپر جو آپ نے کہا ہے کہ خدا غیب کا علم جو ہے اپنے رسولوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، وہ آیت ذرا پیش کریں۔ میں آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا خدا کی خصلت انسان میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ خدا اپنی خصلت انسان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے؟ مسیح صاحب، مجھے آپ کی علمی حیثیت کا علم ہے پوری طرح، لیکن آپ وقت نہ ضائع کریں، آپ اپنے دلائل پیش کریں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ یسوع مسیح اللہ ہے۔ آئیں میدان میں اور ثابت کریں۔ اب مجھے ٹینشن لینے دیں، لوں نہ لوں اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ تانے میں نہیں نہ ماریں مجھے، آپ اپنے دلائل پیش کریں، دنیا کا وقت نہ ضائع کریں۔ یسوع مسیح کو اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اپنے ٹاپک سے پھر نہ جائیں۔ ہماری بات خدا پہ ہو رہی ہے، اللہ پہ تو ہو ہی نہیں رہی۔ کیا قرآن میں اللہ کا نام صرف اللہ ہے؟ کیا قرآن کریم میں اللہ صرف اللہ کے نام سے ہی ہے؟ اور باقی کے 98 نام جو ہیں وہ آپ کی نظر میں غلط ہے؟
ٹھیک ہے، فضول بات نہیں کرنی. میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا خدا کی خصلت انسان میں آ سکتی ہے؟ کیا انسان کو خدا اپنی خصلت دے سکتا ہے؟ یار میرے کو آپ نے ڈگری دینی ہے یا میرے نام پہ جائیداد لکھنی ہے، میری علمی حیثیت جو بھی ہے، ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں. میں نے آپ سے سیدھا سیدھا سوال پوچھا ہے کہ کیا خدا انسان ہو سکتا ہے یا خدا اپنی خصلت انسان کو دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں تو بات ختم ہو گئی. جواب تو دے دیا ہے، آپ کو کیسے جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غائب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں، میں خود بعض لوگوں کو چنتا ہوں رسول کے طور پر اور ان کو اپنے غائب پر مطلع کرتا ہوں. جب تک اللہ تعالیٰ اطلاع نہ دیں اپنے غائب پر، یہ خصلت انسان کو نہیں مل سکتی. بتا تو دیا، اور کیسے بتاؤں؟ ایک ایک صفت بتاؤں گا، آگے چلتے جائیں گے. مثلا خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ زمین آسمان میں نے پیدا کیے ہیں. تو یہ خصلت جو ہے وہ انسانوں کو نہیں مل سکتی. ایسی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی انسان ہر چیز پر قادر نہیں ہے. بتا تو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات چند ایسی ہیں جو ایک حد تک انسانوں کو بھی ملی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن ایک محدود رنگ میں انسان بھی بعض چیزوں کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت دی. میں خصلت کی بات کر رہا ہوں، غیب کے علم کی بات نہیں کر رہا. میں خصلت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو خصوصیات ہے کیا وہ انسان میں آ سکتی ہیں؟ صرف غیب کا علم ہی ہے. ٹھیک ہے، لامحدود خدا کو آپ نے کوزے کے اندر بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار خوف کرے خدا کا. کیا خدا اپنی خصلت انسان کو دے سکتا ہے؟ کیا خدا کی خصلت یہی ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ کیا خدا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی اہم محدود علم میں اضافہ ہو سکے. Bluetooth mode. کوئی بھی انسان خدا کی خصلت پر ہو میں خصلت کی بات کر رہا ہوں، غیب کے علم کی بات نہیں کر رہا. میں خصلت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو خصوصیات ہے کیا وہ انسان میں آ سکتی ہیں؟ صرف غیب کا علم ہی ہے. ٹھیک ہے، لامحدود خدا کو آپ نے کوزے کے اندر بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار خوف کرے خدا کا. کیا خدا اپنی خصلت انسان کو دے سکتا ہے؟ کیا خدا کی خصلت یہی ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ کیا خدا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی اہم محدود علم میں اضافہ ہو سکے. محترم میر لطیف صاحب، محترم انل مسیح بھائی، اب تک کی آپ لوگوں کی ڈیبیٹس کا ایک ہی نتیجہ مل رہا ہے یا پہنچ پا رہے ہیں. محترم انل مسیح صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ یا خدا اپنی خصلت دے سکتا ہے یا نہیں، یا کوئی بھی انسان خدا کی خصلت پر ہو سکتا ہے یا نہیں. محترم میر لطیف صاحب سے سوال ہے
کہ پلیز اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ بات آگے چلے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اب بہت چند منٹوں میں شاید نمٹ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ محترم، میں نے بتایا ہے جو خصلتیں دیتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اور کیسے بتاؤں؟ بعض خصلتیں جو ہیں وہ کہتا ہے میں خود ان کو اس پر اطلاع دیتا ہوں غائب کر۔ میں نے وہ خصلتیں بھی بتا دی ہیں جو کہ نہیں دیتا۔ خدا تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن یہ خصلت انسانوں کو نہیں دیتا کہ وہ حقیقی مردوں کو زندہ کریں۔ مجھے قرآن کی آیت بتا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نبیوں کو چنتا ہوں اور ان کو اپنے غائب کا علم دیتا ہوں، اور کس نبی کو غائب کا علم دیا ہے قرآن کے مطابق؟ ذرا آیت پیش کر دیں، مہربانی ہوگی، اور چھوٹے چھوٹے آڈیو کریں، آدھے منٹ کے، تاکہ سننے میں اور فٹافٹ جواب دینے میں انیل مسیح صاحب، آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے نا، تو قرآن میں تو لفظ خدا ہے ہی نہیں، تو آپ کیا ثابت کریں گے؟ یا پہلے بتائیں کہ قرآن میں لفظ خدا ہے، اصل جو اس کا ٹیکسٹ ہے عربی زبان کا، اس میں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے خدا۔ تو جو جس چیز کا ذکر ہی نہیں وہ آپ ثابت کیسے کریں گے؟ آیت پیش کر دیں جو بعض خصلتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ خصلتیں والی آیت پیش کر دیں۔ تم امیر صاحب، میں نے بتا دیا ہے کہ بعض جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غائب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے، یا جس کو وہ خود مطلع کرے، یعنی مطلع کرنے کے لیے بھی اس نے وضاحت کی ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے رسول کے طور پر، ان پر ان کو یہ صفت ان کو یہ صفت نہیں دیتا، بلکہ ان کو اپنے غائب پر مطلع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی انسان میں نہیں پائی جا سکتی کامل طور پر۔ میں نے تو صاف لفظوں میں جواب دے دیا ہے، اور کیسے جواب دوں؟ اور رسولوں کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو صفت دے دی ہے اپنے غائب کی، کہ وہ اب خود غائب پر غائب کا علم ان کو ہو جائے گا، بلکہ لکھا ہے کہ جس کو چاہوں میں غائب پر اطلاع دوں، یعنی غائب کی بعض باتوں کی ان کو اطلاع دوں۔ یہ ہے۔ او یار کو عقل کو ہاتھ مارے، قرآن میں لفظ خدا ہے تو قرآن تو عربی زبان میں آئی ہے، اور خدا جو ہے یہ عربی زبان کا تو لفظ ہی نہیں ہے، خدا تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ خدا جو ہے یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ تو جب آپ نے چیلنج قبول کیا تھا تب آپ نے کہنا چاہیے کہ ہاں جی قرآن میں تو خدا ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کہے کے لیے رو رہے ہیں؟ یہ تب آپ کو سوچنا نہیں ہے، تب آپ کو سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ قرآن میں تو خدا ہے نہیں، اور یسوع مسیح کو تو خدا ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو ابھی سے آپ ڈھیری ڈال کے بیٹھ کے، پنجابی میں کہہ رہے ڈھیری ڈال کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ آپ کو تب ہوش نہیں آیا تھا جب آپ کہہ رہے تھے؟ تو ٹاپک تو یہ چوز کیا نا، آپ کا آڈیو دوبارہ لگا دوں میں۔ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو آپ نے خدا ثابت کر لیا، جب قرآن میں خدا لفظ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی جہالت سمجھی جائے یا آپ کی کم علمی سمجھی جائے؟ بتائیں ذرا۔ مجھے بتائیں کیسے میں آپ کو جواب دوں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی کسی صفت پر، کوئی صفت بھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اپنی کوئی بھی صفت۔ جواب تو دے دیا ہے، آپ بتائیں کہیں لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی صفت کسی انسان کو۔ جناب یہ آیت لگا دینا کہ غائب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور جس کو خدا چنے، یہ آیت لگا دیں۔ یہ آپ قرآن میں سے پیش کریں نا،
کو بھگوت گیتا، رامائن، شلوکا، ویدا، گرنتھ صاحب یا بائبل میں سے تو نہیں دے رہے نا. آیت لگا دیں یہاں پہ تاکہ پتہ چل جائے. انسان کے اندر خدا کی خصلت ہو سکتا ہے. انسان خدا ہونے کا دعویٰ تبھی کرے گا نا جب اس کے اندر خدائی خصلت ہوگی. ٹھیک ہے؟ کسی انسان کے اندر خدا کی خصلت ہوگی تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، یا بغیر کسی خدائی خصلت کے وہ دعویٰ کر رہا ہے؟ بتائیں. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار کہ آپ بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ آپ کو بائبل نہیں جانتے، آپ بائبل نہیں جانتے، آپ بائبل نہیں مانتے. آپ نے مجھے ڈگری دینی ہے، میں بائبل جانتا ہوں کہ نہیں جانتا لوگ دیکھ لیں گے. ابھی اپنی طرف دھیان نہیں دیتے. آپ اپنے جو دعویٰ کیا ہے اس کا ثبوت پیش کریں. آپ نے جو غائب کے علم والی آیت کا بیان کیا ہے اپنے آڈیو میں، وہ آڈیو لگا دیں میرا بھائی. مہربانی کریں، ٹائم ضائع نہ کریں، میں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. تو یار آپ بائبل جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بائبل سے آپ کا واسطہ آ گیا ہے. سارا دن آپ لوگوں نے رنڈی رونے لگایا ہوتا ہے گروپوں کے اندر کہ بائبل بدل گئی بدل گئی بدل گئی. تو پھر جاننا نہ جاننا کیا معنی رکھتا ہے؟ قرآن پہ بات کریں، آیت لگائیں، ادھر غائب کے علم والی آیت لگائیں. میرا بھائی کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ مجھے بتا دیں، میں لگا دیتا ہوں. آپ کو شرم آ رہی ہے آپ آیت لگاتے ہوئے؟ انیل مسیح صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غائب بھی تو اللہ تعالیٰ کی خصلت ہے، غائب کا علم ہونا. اور اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت کسی انسان کو دیتا نہیں ہے. ہاں، غائب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بعد غائب جو ہیں ان لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہوں جن کو میں اپنا رسول چنتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی سچائی کی دلیل بنتے ہیں کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ورنہ ان کو کون مانے گا کہ ایسی صفت جو صرف خدا تعالیٰ کو ہے وہ اس غائب سے بعض انسانوں کو جن کو وہ چن لیتا ہے، جن کو وہ رسول کہتا ہے، ان کو مطلع کر دیتا ہے، ان کو اطلاع دے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں. میں نے گزارش کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اگر وہ اپنی کوئی صفت کسی اور کو دے دے، کسی انسان کو دے دے تو وہ تو اس کا شریک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے میری صفات میں. اور میں کیسے جواب دوں؟ تو آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی خصلت ہے؟ چلے انسان کی خصلت بتائیں، انسان کی کیا خصلت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گمراہی اس طرح سے دور کر لیں. چلے مجھے بتائیں انسان کی کیا خصلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پہ پیدا کیا ہے، تو انسان کی پھر کیا خصلت ہوئی بتائیں. میں نے گزارش کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اگر وہ اپنی کوئی صفت کسی اور کو دے دے، کسی انسان کو دے دے تو وہ تو اس کا شریک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے میری صفات میں. اور میں کیسے جواب دوں؟ میں نے گزارش کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اگر وہ اپنی کوئی صفت کسی اور کو دے دے، کسی انسان کو دے دے تو وہ تو اس کا شریک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے میری صفات میں. اور میں کیسے جواب دوں؟ اپنے بیان کو خود ہی رد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی
خصلیت کسی کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ غیب کا علم صرف اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، عجیب جہالت کا شکار ہیں آپ. محترم آیت لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، صرف ان کو جن کو وہ چنتا. محترم میں ابھی آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے. دو جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے، تو میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ جو آیات ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں. آپ کو ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ایک کر کے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں قرآن کریم سے وہ آپ بتاتے. ہاں جی، یہ ہے جی سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اور سورہ الجن جو 72ویں صورت ہے اس کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے. میں ابھی وہ پڑھ دیتا ہوں تو تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. بالکل آپ کی بجا بات ہے. میں آپ نے آیت مانگی ہے، میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے گزارش کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اگر وہ اپنی کوئی صفت کسی اور کو دے دے، کسی انسان کو دے دے تو وہ تو اس کا شریک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے میری صفات میں، اور میں کیسے جواب دوں؟ جی امیر فیصل صاحب آپ خود دیکھ لیں، امیر صاحب کی کمنٹ دیکھ لیں. ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لا شریک ہوں، میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی خصلت یہ ہے کہ وہ غائب کا علم رکھتا ہے، اور غائب کا علم وہ صرف انہی کو دیتا ہے جن کو وہ چنا ہے. تو جب اس نے اپنے غائب کا علم جو ہے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دے دیا تو وہ لا شریک پھر کیسے ہوا؟ اس نے تو پھر اپنی خصلت میں شریک کر لیا نا انسان کو. محترم وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غائب کا جاننے والا ہے پس وہ کسی کو اپنے غائب پر غلبہ عطا نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، بجز اپنے برگزیدہ رسول کے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، پس یقیناً وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتا. اصل میں محترم انل مسیح صاحب، آپ جس طرح کے سوالات پٹ اپ کر رہے ہیں اور جس سوال پہ آپ نے بہت زیادہ زور دیا، تو میں کسی خوش فہمی میں شکار نہ ہوتے ہوئے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ ٹریک ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس سے کانکلوژن سے نکالنے میں میرے جیسے کم علم ممبر کو بھی بہت آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ. محترم میں نے وہ آیت لگا دی ہے، سورہ الجن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے. مضمون سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوا ہے، مناسب ہوگا کہ میں اس کی بھی جو ہے وہ لگا دوں. جی وہ یہ ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومن کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے. اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا.
मोहतरम ये मैंने आल इमरान की आयत भी लगा दी है, वो पढ़ के भी दे दी है, सूरा आल इमरान आयत नंबर 180। मेरे भाई मैंने पेश कर दी हैं, एक नहीं दो आयत पेश कर दी हैं। सूरा आल इमरान आयत नंबर 180 और सूरा अल जिन आयत नंबर 27 और 28 पेश कर दी हैं, आप उनको पढ़ लें। जी वो मीर लतीफ साहब बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जी वो गायब का इल्म जो है वो किसी को नहीं देता सिवाय अपने रसूल के। ठीक है, ये किस रसूल को गायब का इल्म दिया है खुदा ने, बताइएगा जरा, कुरान से ही बता दें। इसलिए तो मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं मैंने खुदा साबित करना है, अल्लाह नहीं साबित करना। तो जब लफ्ज ही कुरान में नहीं है खुदा, तो आप साबित कहां से करेंगे? यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर गुफ्तगू करनी होती है तो मोहतरम फिर कुछ सलीका भी होना चाहिए गुफ्तगू करने का। आपने कुरान से साबित करना है, तो कुरान में तो लफ्ज खुदा है ही नहीं, साबित आपने क्या करना है? तुम लगा तो दी है, जब आपने पहला मुतालबा किया उसी वक्त ही लगा दी थी, अब बार बार क्यों उसको दोहरा रहे हैं? जरा सबर से काम लें, अब वक्त लगता है। ये तो नहीं को आयत मैंने लगा दी है, मुतालबा करके तो कुछ सबर भी किया करें, वक्त चाहिए। जी फैसल भाई देखें ना, अब इनका दावा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना सिर्फ इंसान है। ठीक है, तो हमने तो इंसान को खुदाई सिफात के साथ साबित करना है ना, जिस इंसान के अंदर खुदाई सिफात है वो खुदा है। ठीक है, और मीर लतीफ साहब जो ये मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने गैब का इल्म जो है वो किसी को नहीं दिया सिवाय रसूल के। वो किस रसूल को दिया? ये कुरान खुद शहादत दे रही है कि हिकमत खुदा ने किसको दी। ठीक है, 3-4 किताबों का इल्म किसको दिया? तो अब ये लगा के देना कि कौन कौन से नबियों को जो है वो गैब का इल्म दिया है खुदा ने। ठीक है, इन्होंने जो ऊपर आयतें लगाई हैं उसके अंदर तो साफ एक ही शख्स का जिक्र हुआ है कि एक रसूल को जो है उन्होंने गैब का इल्म दिया है। जी फैसल भाई देखें ना, अब इनका दावा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना सिर्फ इंसान है। ठीक है, तो हमने तो इंसान को खुदाई सिफात के साथ साबित करना है ना, जिस इंसान के अंदर खुदाई सिफात है वो खुदा है। ठीक है, और मीर लतीफ साहब जो ये मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने गैब का इल्म जो है वो किसी को नहीं दिया सिवाय रसूल के। वो किस रसूल को दिया? ये कुरान खुद शहादत दे रही है कि हिकमत खुदा ने किसको दी। ठीक है, 3-4 किताबों का इल्म किसको दिया? तो अब ये लगा के देना कि कौन कौन से नबियों को जो है वो गैब का इल्म दिया है खुदा ने। ठीक है, इन्होंने जो ऊपर आयतें लगाई हैं उसके अंदर तो साफ एक ही शख्स का जिक्र हुआ है कि एक रसूल को जो है उन्होंने गैब का इल्म दिया है। सकती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला अपनी सिफात में किसी को शरीक नहीं करता। तो मैं दोबारा उसको सेंड कर देता हूं। वो मैं अभी मैंने उसको आयत ही लगा दी है, मैं दोबारा उसको सेंड कर देता हूं। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो मैं दोबारा उसको सेंड कर देता हूं, कोई फिक्र। पर मोहतरम मैं अभी आपकी खिदमत में बता देता हूं कि वो आयत कौन सी है। दो जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात का जिक्र किया है, तो मैं अभी आपकी खिदमत में वो जो आयात हैं वो पेश कर देता हूं। आपको वैसे चाहिए तो ये था कि एक एक करके जो मैंने अल्लाह ताला की सिफात बयान की हैं कुरान करीम से वो आप बताते। हाँ जी, ये है जी सूरा आले इमरान आयत नंबर 180 और सूरा अल जिन जो 72वीं सूरत है उसकी आयत नंबर 27 और 28 है। मैं अभी वो पढ़ देता हूं तो ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि कहाँ अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है। बिल्कुल आपकी बजा बात है, मैं आपने आयत मांगी है, मैं आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मजमून सूरा आले इमरान में भी बयान हुआ है, मुनासिब होगा कि मैं उसकी भी जो है वो लगा दूं।
جی وہ یہ ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومن کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا۔ محترم، میں نے وہ آیت لگا دی ہے، سورہ الجن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ محترم یہ میں نے آل عمران کی آیت بھی لگا دی ہے، وہ پڑھ کے بھی دے دی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ محترم یہ لگا دی ہیں، وہ آیات بھی دوبارہ میں نے سینڈ کر دی ہیں، دیکھ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آیتیں پیش کر دی۔ جی ہاں میں نے آیت دیکھنی ہے، تو آپ نے اپنی ہی ترجموں میں سے پیش کی ہے نا۔ چلیں بہرحال ترجموں پہ اب کیا بحث کرنی۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ انسان کی خصلت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جب لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں آپ کو آڈیو لگا دوں، آپ اپنے آڈیو میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یسوع خدا ہے، یسوع خدا ہے، یسوع خدا ہے، یا تو پھر آپ کو بولنا چاہیے تھا نا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یسوع اللہ ہے۔ یہ تو آپ نے جو دعویٰ پیش کیا تھا، آپ نے جو چیلنج قبول کیا تھا، لگائے ہاتھ لگا، آپ میں ہمت ہے تو پتہ نہیں کون کون سے گروپوں کے اندر آپ جا کے آڈیوز پھینک رہے ہیں کہ ہاں جی یسوع خدا ہے۔ تو میں نے تو یسوع کو خدا ثابت کرنا ہے نا، اللہ تھوڑی ثابت کرنا ہے۔ یہ چیلنج تھا آپ کا، اور میں نے بھی یہی چیلنج کیا تھا۔ اب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ لگا دی۔ اب انسان کی بھی خصلت بتا دیں کہ انسان کی کیا خصلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو پھر غیب کا علم کیسے شریک کر لیا اس نے؟ غیب کا علم مذاق ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ غیب کا علم جو مذاق ہے؟ اور جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس کے اندر تو صاف لکھا ہوا کہ اس نے اپنے رسول کو دی ہے۔ کس رسول کو دی ہے بتائیں ذرا۔ وہ آپ کے ذمہ کام ہے، وہ کریں، مجھے میرے حال پر چھوڑیں، نہ مجھے تانا دیں بائبل نہ جاننے کا، نہ مجھ سے سنیں۔ اگر آپ تانا دیں گے تو پھر لازمی ہے کہ میں اس کا جواب دوں آپ کو۔ آئندہ آپ بھی محتاط رہیں، میں بھی آپ کو اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن جب بھی آپ کہیں گے کہ مجھے بائبل کا علم نہیں، مجھے بائبل کا علم نہیں، تو آپ کو جواب دوں گا میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بخشا ہے بائبل کا، اس لیے کہ میں اسلام اور قرآن کا دفاع کر سکوں۔ انسانی خصلت بھی اب ذرا بتا دیں، بڑی مہربانی، بہت احسان کیا آپ نے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کا احسان اتاروں گا کیسے۔ اب یہ بھی ذرا بتا دیں کہ انسان کی خصلت کیا ہے۔ جو میرے پاس قرآن ہے اس میں سے ہی پیش کرنی ہے میں نے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ترجمہ ہے جس میں ان آیات کا ترجمہ اس کے علاوہ کوئی کیا ہے تو آپ پیش کر دیں۔ اگر آپ دوسرے جو ہیں علماء ان کا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ آپ مطالبہ تو کریں محترم۔ مجھے پتا ہے یار، آپ نے بھاگ بھاگ کی بائبل کی طرف جانا ہے، بائبل بائبل کہہ رہے ہیں، پھر آپ چھوڑ دیں بائبل کو۔ مجھے بتائیں قرآن کے مطابق انسان کی اب خصلت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی آپ نے ایک ہی خصلت بیان کر دی کہ غیب کا علم، جبکہ جو کہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جی وہ انسان کو جس کو خدا چنتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ پہلی بات آپ نے کہی کہ وہ شریک نہیں کرتا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی وہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف چنے ہوئے رسول کو دیتا ہے۔ وہ کون سے رسول کو دی ہے بتائیں ذرا۔ قرآن میں اس رسول کا نام بھی تو لیا ہوگا نا؟ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ پھر اب میں حوالے دینے شروع کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی یار، آپ کے پاس جو قرآن ہے آپ نے اس میں سے پیش کر دی۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا خدا انسان ہو سکتا ہے، یا انسان خدائی خصلت کے ساتھ خدا کہلایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ذرا بیان کیجیے گا۔ بڑی مہربانی یار، آپ کے پاس جو قرآن ہے آپ نے اس میں سے پیش کر دی۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا خدا انسان ہو سکتا ہے، یا انسان خدائی خصلت کے ساتھ خدا کہلایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ذرا بیان کیجیے گا۔ تم آپ نے جو دعویٰ کیا ہے
اگر وہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں تو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ دعویٰ چیلنج تو آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ وہ چیلنج کر رہے ہیں جس کا ذکر ہی نہیں قرآن میں. تو جو چیز ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں قرآن میں، آپ اس کو ثابت کرنے جا رہے ہیں. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے خدا کا لفظ قرآن میں، تو ثابت آپ کیا وقت دیں. کچھ میں دوسرے تراجم سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر. تسلسل یہ ہے کہ وہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور عاجز ہے، کمزور ہے، ہر چیز میں خدا تعالی کا محتاج ہے. یار یہ تو پھر آپ نے سوچنا تھا نا، آپ نے چیلنج قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا. میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا تھا آپ نے چیلنج پھر کیوں قبول کیا؟ آپ نے تو چیلنج قبول کیا کہ ہاں جی میں قبول کرتا ہوں کہ جی آپ قرآن میں سے ثابت کر دیں کہ یسوع مسیح خدا ہے. آپ نے تو کہا ہی نہیں کہ یسوع مسیح اللہ ہے. تو الفاظوں کے ساتھ کھیلنے سے فائدہ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب خدا اپنی خصلت اپنے رسولوں کو دے سکتا ہے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا کہ نہیں دیا؟ حضرت عیسیٰ کو دیا کہ نہیں دیا؟ رہنے دیں، ترجموں کو رہنے دیں، ٹھیک ہے. وہ ہر ترجمے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہوں گے، ہماری ترجموں پہ بحث ہی نہیں ہے. میں اس طرف جا ہی نہیں سکتا، جانا ہی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ غیب کا علم جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو حضرت عیسیٰ کے پاس غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے صرف غیب کا علم حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا، اور بھی بہت کچھ دیا. یہ قرآن خود اپنے منہ سے شہادت دے رہا. میں آیت لگا چیلنج قبول کیا تھا تو پھر اسی لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ثابت کریں، کیونکہ مجھے علم تھا کہ خدا کا تو کہیں ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں. تو چیلنج اس لیے قبول کیا تھا آپ کا. آپ ایک ایسا چیلنج دے رہے تھے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے قرآن کریم میں، تو میں چیلنج قبول نہ کرتا، آپ کو موقع نہ دیتا کہ آپ ثابت کریں. اچھا، جو عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ ظاہری بات مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے نا. تو کیا قرآن اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ عورت کے اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ 45 منٹ گزر گئے ہیں، آپ نے ابھی تک ایک دلیل بھی پیش نہیں کی قرآن کریم سے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اللہ ہیں. میں تو کر رہا ہوں نا، میں تو کر رہا ہوں، وہ کرنے کو تیار ہوں. آپ آئے نہیں رہے اس طرف، ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آدمی اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا؟ عورت سے تو ہر انسان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے تو انسان کو جو ہے وہ خدائی خصلت کے ساتھ خدا ثابت کرنا ہے نا. اور یہی تو اہل یہود کا ہے دعویٰ. اہل یہود میں تو بہت سارے خدا ہیں، ان کی کیا کیٹیگری ہے وہ الگ معاملہ ہے. ہم نے بائبل کی طرف تو جانا ہی نہیں، ہم نے تو قرآن میں سے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوا؟ یا پوری قرآن میں کوئی ایک ہستی بتا دیں جو کہ عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوئی، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ تم ہماری اس سے بحث نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. آپ عنوان کا رخ نہ موڑیں، یہ کسی اور وقت بات کر لیں گے. ابھی آپ نے یہ محترم دلائل دینے ہیں کہ یسوع مسیح اللہ ہیں قرآن کریم کے مطابق. یار مارو گولی ترجموں کو یار، اب ٹو دی پوائنٹ آئے. اب ترجموں کے چکر میں پڑے رہے. پہلے آپ بائبل کے پیچھے گھوم رہے تھے کہ بائبل میں یہ، بائبل میں وہ، یہ کبھی یہ کبھی یہ. غیب کا علم اللہ تعالیٰ رسولوں کو دیتا ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ عورت سے پیدا ہوئے، کیا مرد اس میں مرد کا عمل دخل تھا اس میں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی.
کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی. وہ میں تو آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں، میری جو دلیلیں آئیں گی تو آپ کو خود لگ پتا جائے گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا علم جو ہے وہ اپنے رسول کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، غیب کا علم اپنے رسول کو دیتا ہے. کس رسول کو غیب کا علم دیا وہ بھی ذرا بتا دیں کہ قرآن کا کیا. جی محترم، میں یہی ثابت کرنے کے چکر میں ہوں، وہیں پہ میں لے کے آ رہا ہوں. آپ تو اقرار ہی نہیں کر رہے اپنے منہ سے. ٹھیک ہے، آپ نے انسان کی خصلت ثابت کر دی کہ جی وہ عورت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں مرد کا بھی عمل دخل ہوتا ہے نا. تو کیا قرآن یہاں کوئی ثبوت دے رہا ہے کہ حضرت مریم جو تھی، ٹھیک ہے، وہ مرد کے ساتھ ملاپ ہوا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے؟ وہ ذرا دعویٰ پیش کرے قرآن کا. وہ سب کچھ دے دیتا ہوں، آپ نے ٹرین پہ چڑھنا ہے. پوائنٹ آپ نے آنا ہے. میں تو آپ کی ہر چیز کا جواب دے رہا ہوں، یا کہیں کہ فلاں چیز کا جواب میں نے نہیں دیا. میں نے آپ کی کس چیز کا جواب نہیں دیا؟ اور قرآن کریم میں کہ کون سی وہ بات ہے جس کا میں نے آپ کو جواب نہیں دیا؟ یہ تو بتائیں. بعض باتوں کو میں جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہا کہ اس طرح پھر جو اصل موضوع ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یسوع مسیح قرآن کریم کی روح سے اللہ ہیں. آپ ثابت کریں. ابھی تک تو آپ نے کوئی ایک آیت بھی پیش. جی آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، بڑی مہربانی. آپ نے یہ بھی صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے منفرد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور وہ صفت جو ہے وہ اپنے بندہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ غیب کا علم اپنے رسول کو دیتا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا ہے تو کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غیب کا علم شیئر نہیں کیا؟ میں ٹو دی پوائنٹ لے کے آنا تو چاہ رہا ہوں، آپ چاہ یا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ رسول مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم حضرت عیسیٰ کے ساتھ شیئر کیا؟ مرد کا دخل ہوتا ہے، کبھی مرد کا دخل نہیں ہوتا. چلیں اس بات کا بھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. لیکن اصل چیز ہے کہ وہ عاجز انسان ہے، کمزور ہے، ہر چیز میں خدا تعالیٰ کا محتاج ہے. جب بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے. میں نے کب کہا کہ آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا؟ آپ تو دے رہے ہیں جواب، بڑی مہربانی آپ کی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کا احسان اتاروں گا کیسے کہ آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے کے بھی دیتے جائیں نا ذرا. میں نے جو آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے منفرد جو ہے وہ خصلت ہے، اور یہ آپ اقرار کر چکے ہیں. آیتیں بھی آپ نے لگا دی کہ وہ اپنے رسول کے ساتھ یہ خصلت جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں یا نہیں ہے؟ یہ میں نے تانے پھر کسی وقت مار لیں گے ایک دوسرے کو. ابھی آپ دلائل دیں. قرآن کی بات کریں، مرد کا دخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ قرآن کا کیا دعویٰ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے قرآن کا کیا دعویٰ ہے کہ عمل دخل ہے مرد کا کہ نہیں؟ منیر بھائی بات یہ ہے کہ یہ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ منفرد ہے. ہر صفت منفرد ہے، صرف یہی صفت منفرد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ منفرد ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں. کون ہے اور اس میں شامل؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. کون ہے اس چیز میں اس کا شریک؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حی و قیوم ہوں، نہ صرف میں خود زندہ ہوں بلکہ دوسروں کو بھی زندہ رکھتا ہوں. تو اس میں بھی وہ منفرد ہے. کوئی صفت ایسی نہیں خدا تعالیٰ کی جس میں وہ منفرد. او پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت منفرد ہے یا نہیں؟ ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، خدا کی ایک خصلت بھی اگر انسان میں آ جاتی ہے تو اس خصلت کے ناطے وہ دعویٰ کر سکتا کہ نہیں آتا؟ میں تو بہت ساری خصلت بتا دیتا ہوں خدا کی ہے، میں تو خدا کی بہت ساری خصلت بتا دوں گا کہ اس نے انسان کو دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف غیب کا علم دیا ہے اور صرف ایک ہی انسان کو دی ہے. محترم میں تو جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالی جس کو چاہے ایک ہی ہستی کو دونوں صفات دے سکتی ہے، یعنی عورت میں ہی مرد اور عورت کی صفات رکھ سکتی ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے الوہیت مسیح قرآن کی روح سے، یعنی مسیح کا اللہ ہونا ثابت کرنا ہے آپ نے کہ مسیح وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ عمل دخل تھا یہ نہیں تھا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ موضوع سے نہ ہٹے. موضوع ہے الوہیت مسیح. اگر آپ نے اس پہ بات کرنی ہے تو ہم کسی اور وقت کر لیں گے. میرا نظریہ جو بھی ہے وہ اس کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع. ہاں اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دلیل بنانا چاہتے ہیں کہ جو شخص بغیر باپ کے پیدا ہو وہ خدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو ثابت کریں اور میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کروں. او پیارے بھائی، فلسفے نہیں جان لیں، قرآن کا دعویٰ پیش کریں کہ قرآن کیا بتا رہا ہے اس کے بارے میں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے مرد کو دے عورت کو دے، یہ بات ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں مرد کا عمل دخل تھا کہ نہیں تھا؟ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، آیت لگا دیں یہاں پہ، ختم ہو گئی بات. انیل مسیح صاحب، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بغیر باپ کے پیدا ہو وہ خدا ہوتا ہے؟ پیارے بھائی کیوں موضوع نہیں ہے؟ ہمارا موضوع تو حضرت عیسیٰ ہے نا. تو میں حضرت عیسیٰ کی تو بات کر رہا ہوں، میں اور کسی کی تو بات کر ہی نہیں رہا. قرآن میں سے آیت پیش کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں مرد کا عمل دخل تھا. اگر آپ کو آیت پیش کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میں آیت پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن کا کیا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور کس طرح سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے منہ سے بیان فرما رہا ہے. آپ نہیں یقین رکھتے اس کے اوپر؟ تو مسئلہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اپنی ہر صفت میں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی غائب کا علم ہونا، یہ اس کی منفرد ہے. نہیں، ہر صفت اس کی منفرد ہے، وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. او پیارے بھائی، وہ خدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، صرف ایک چیز پہ نہیں ہوتی بات. ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں بغیر باپ کے کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یا پوری کائنات میں آج تک کتنے بغیر باپ کے پیدا کیے خدا نے؟ ہاں، یہ دیکھیں، آپ اپنے ہی بیان سے پھر گئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو کیا غیب کا علم اللہ کی صفت نہیں ہے؟ اس میں تو رسول کو اس نے شریک کر دیا. کس رسول کو شریک کیا بتائے؟ ہاں یار، اس رسول کا نام بھی لے لیں. کیوں گھبراہٹ ہو رہی آپ کو؟ انیل مسیح صاحب، آپ نے چیلنج کیا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ مسیح خدا ہے، تو آپ ثابت کریں. مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کو تو اتنا بھی نہیں علم کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی صفات کیا بیان ہوئی ہیں. تو آپ نے ثابت کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کسی شخص کو خدا ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کیا، اور پھر یہ آپ بتائیں گے کہ یہ صفت جو ہے یہ مسیح میں پائی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی خدا ہے.
تو آپ کو تو یہ بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں کیا بیان ہوئی ہیں، تو آپ نے ثابت کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں۔ تو مسئلہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی ہر صفت میں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی غائب کا علم ہونا، یہ اس کی منفرد ہے۔ نہیں، ہر صفت اس کی منفرد ہے، وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جی میں قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں، اور کہاں سے کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تو ابھی صرف قرآن پہ باتیں کر رہا ہوں، آپ بھا کے کبھی بائبل پہ جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی فلسفے لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کر رہے ہیں، میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ میں قرآن ہی کی تو بات کر رہا ہوں، میں تو قرآن ہی کی دلیل مانگ رہا ہوں کہ کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں انسان کا عمل دخل تھا، یا وہ خالصتاً خدا کی طرف سے تھا؟ آپ کو یہ بھی میں چھوٹ دیتا ہوں، کوئی ایک صفت بیان کر دیں، کوئی ایک صفت، مثلا یہی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غائب کا علم نہیں ہے، یہ صفت ہی صرف ثابت کر دیں یسوع مسیح میں، تو میں مان لوں گا، باقی کو چھوڑیں۔ کوئی ایک صفت ثابت کر دیں کہ جو باقی انسانوں میں نہ پائی جاتی ہو اور صرف یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، کوئی ایک صفت بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت جو باقی انسانوں میں خدا میں پائی جاتی ہے، اور باقی انسانوں میں تو نہیں پائی جاتی لیکن یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ باپ سے پیدا ہوا ہے یا صرف ماں سے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا جو ہے ان جنمینوں سے پاک ہے۔ خدا پیدا نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہو وہ خدا، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فیصل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیل مسیح صاحب جو ہیں وہ اپنے سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، تو یا تو یہ بند کروائیں یا ان کو کہیں وہ اپنے دلائل پیش کریں۔ لطیف صاحب، میں نے گزارش کر دی ہے پہلے کہ پلیز اب آپ تعاون کریں اور اب آپ خاموشی اختیار کریں۔ سر، کافی کچھ سنا جا چکا ہے۔ محترم انل مسیح صاحب کا اب یہ کام ہے کہ وہ اپنے دلائل دیں گے قرآن شریف سے، اور عیسیٰ مسیح جی کو خدا پروو کریں گے اکارڈنگ ٹو قرآن۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح صرف سنیں سر، اور پلیز اب نہ بولیں۔ یہ نے پیارے بھائی آپ کی خواہش پوری کر دی میں نے۔ سورہ مائدہ 110 نمبر سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بھی دے رہا ہے، حکمت بھی دے رہا ہے، توریت اور انجیل کا علم بھی دے رہا ہے، مردے زندہ کرنے کی خصلت بھی دے رہا ہے، مردے صرف خدا زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی دے رہا ہے، یہ بھی خدا کی ہی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غائب کا علم جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ شیئر کیا، تو حضرت عیسیٰ جو ہے، قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی صفات گناؤں میں؟ محترم، اس میں یہ بھی بتائیں نا کہ میں نے جو سوال کیا ہے اس کا بھی جواب دے دیں کہ یہ جو کلام ہے یہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے یا یسوع مسیح کی زبانی یہ کہلوایا گیا ہے؟ یہ پلیز یار مجھے قرآن کا دعویٰ بتا دے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چلے میں قرآن کا دعویٰ بتا دیتا ہوں، اور آپ نے دیکھ لینا اس آیت کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں قرآن کی دلیل لگا دیتا ہوں۔ یار مجھے قرآن کا دعویٰ بتا دے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چلے میں قرآن کا دعویٰ بتا دیتا ہوں، اور آپ نے دیکھ لینا اس آیت کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں قرآن کی دلیل لگا دیتا ہوں، قبلہ قرآن کا بھی دعویٰ آ گیا، ٹھیک ہے،
کہ حضرت مریم جو ہے انہوں نے اپنی فرجہ کی جو ہے وہ حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکا۔ آپ اس آیت کو جھوٹا مانتے ہیں؟ جی، یہ خدا تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ ہی شہادت دے رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف عیسیٰ کو دی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیا یہ خدائی صفات نہیں ہے؟ ہزاروں کو کھانا کھلانا، مردوں کو زندہ کر دینا ہے، مٹی کی پرندہ بنا کے اس کے اندر روح، اس کے اندر زندگی کو لے آنا ہے، یہ خدائی صفات نہیں ہے؟ کہ خلقت تک کا خدا خود اپنے منہ سے جو ہے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ صرف عیسیٰ کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کوئی ہے نبی قرآن کے مطابق تو بتا دیں۔ تو آپ اس آیت کو غلط مانتے ہیں۔ جی، میں نے اوپر آڈیو میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو حکمت بھی دی ہے، روح القدس بھی دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو الکتاب کا علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے جس کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ میں نے عیسیٰ مسیح کو توریت اور انجیل کا علم بھی دیا ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو مردے زندہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی دی ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ مٹی کے پرندے بنا کے ان میں روح پھونکنے کی بھی، یعنی اس میں جان پھونکنے کی بھی جو ہے وہ طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اور اللہ اپنے غیب کا علم جو ہے وہ رسول کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف غیب کا علم کیا اور بھی بہت کچھ شریک کر رہا ہے۔ جی، آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کرتے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مٹی کے پرندے بنا کر تو ان کے اندر جان ڈال دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ مس کرتے تھے نا، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ جی، میں نے اوپر آڈیو میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو حکمت بھی دی ہے، روح القدس بھی دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو الکتاب کا علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے جس کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ میں نے عیسیٰ مسیح کو توریت اور انجیل کا علم بھی دیا ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو مردے زندہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی دی ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ مٹی کے پرندے بنا کے ان میں روح پھونکنے کی بھی، یعنی اس میں جان پھونکنے کی بھی جو ہے وہ طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اور اللہ اپنے غیب کا علم جو ہے وہ رسول کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف غیب کا علم کیا اور بھی بہت کچھ شریک کر رہا ہے۔ موسم یہ میں نے آیت لگا دی ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 66 جو سورت ہے، لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ، اس میں ہے فنفخنا فیہا جو آپ نے آیت لگائی ہے، یہاں ہے فنفخنا فیہ، یعنی اس مرد میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اور نام ہے حضرت مریم کا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کا الوہیت مسیح کے ساتھ کیا تعلق؟ جی، میں نے اوپر آڈیو میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو حکمت بھی دی ہے، روح القدس بھی دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو الکتاب کا علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے جس کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ میں نے عیسیٰ مسیح کو توریت اور انجیل کا علم بھی دیا ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو مردے زندہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی دی ہے، میں نے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ مٹی کے پرندے بنا کے ان میں روح پھونکنے کی بھی، یعنی اس میں جان پھونکنے کی بھی جو ہے وہ طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اور اللہ اپنے غیب کا علم جو ہے وہ رسول کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف غیب کا علم کیا اور بھی بہت کچھ شریک کر رہا ہے۔ موسم یہ میں نے آیت لگا دی ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 66 جو سورت ہے، لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومریم
مبنتا عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ، اس میں ہے فنفخنا فیہا جو آپ نے آیت لگائی ہے، یہاں ہے فنفخنا فیہ، یعنی اس مرد میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اور نام ہے حضرت مریم کا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کا الوہیت مسیح کے ساتھ کیا تعلق؟ باقی لوگوں میں روح کون پھونکتا ہے؟ اللہ ہی تو پھونکتا ہے۔ حضرت آدم کے متعلق قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی، تو یہ کہاں سے خدائی کی دلیل ہوگی؟ پھر حضرت آدم بھی خدا ہوئے قرآن کی روح سے، اور مجھے وہ شخص بتائیں جس میں اللہ روح نہیں پھونکتا۔ تمام ارواح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ہیں، تو یہ خدائی کی دلیل کہاں سے ہو گئی؟ پھر سب کو خدا ماننا۔ پیارے بھائی اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے جی کہ فنفخا فیہا ہے کہ فی ہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اعراب والی جو کہانی ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ پھر کبھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ سے مرد کے ملاپ کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے سورہ انبیاء کی 91 نمبر آیت، آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہیں کہ میں نہیں مانتا۔ میں نے تو پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے نہ صرف قرآن کی، اور بھی تو میں نے حدیثوں نہیں کھولی، اور بھی تو میں نے حدیثیں نہیں کھولی میرا بھائی۔ حدیثیں کھولوں گی تو مرزیت کو جو ہے نا وہ تابوت میں آخری کیل ٹھک جائے گا۔ تم پڑھیں اس کو، یہ خدا تعالیٰ کا بیان نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کا بیان ہے جس کے متعلق بائبل کی شہادت موجود ہے، جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں کہ وہ تمثیلوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تمثیلی کلام ہے، یہ ظاہری مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہے، یہ روحانی مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ وہ تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ سورہ انفال میں لکھا ہے کہ جب یہ آپ کو بلائیں تو ان کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں۔ سورہ انفال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر کوئی نبی ایسا بتائیں جس نے روحانی مردوں کو زندہ نہ کیا ہو؟ نبی تو آتے ہی روحانی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہیں، تو پھر سب نبی خدا ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود روح پھونکنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیسے یہ طاقت دے دی کہ وہ ایک پرندے کے اندر جان ڈال دے؟ ہے مجھے یہ بتائیں کہ بغیر فنفخنا کے بغیر جو ہے کیا وہ پرندہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا۔ وہ اللہ تعالیٰ جب دے رہا ہے اپنی خصلت آپ کہتے ہیں وہ بانٹتا نہیں کسی کے ساتھ ہے، تو یہ اتنی ساری خصلتیں کیسے خدا نے بانٹ دی ایک ہی شخص کے ساتھ؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ نے کلام دیا ہے، یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مسیح نے کہا، یہ الفاظ بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مسیح کے الفاظ ہیں۔ تو مسیح کے متعلق میں نے حوالہ لگا دیا ہے کہ وہ بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ تو جب وہ بغیر تمثیل سے کچھ نہیں کہتا تھا تو یہ ظاہری کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمثیلی کلام ہے، اور یہاں روحانی مردے مراد ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جن کی پوجا خدا کے علاوہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ قرآن کے اندر جو سورہ مائدہ کی جو آیت آئی ہے یہ آپ کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے، یعنی سورہ مائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے، تو یہ جو سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت ہے اس میں اذ قال اللہ عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ جھوٹے ہیں، یہ آپ کو کہنے کا مطلب ہے؟ دیکھا، مجھے یہ پتا تھا، تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا مرزیت کی بس ہو جاتی۔ انیل صاحب یہ دیکھ لیں، میں نے حج لگا دی ہے، سورہ حج آیت نمبر 74۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے، خواہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے
تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے. کیا ہی بے بس ہیں یہ، کیا ہی بے بس ہیں یہ، کیا ہی بے بس ہیں یہ. تو محترم یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو لا محالہ وہ تمثیلی کلام ہے، اور وہ روحانی مردے وہاں مراد ہیں، جسمانی مردے مراد نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ مر جائیں وہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آ سکتے. میں وہ بھی آیات پیش آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. میں آپ کو میر لطیف صاحب پہلے بھی کہا تھا کہ بائبل کی بات نہیں کرنی، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی یا حضرت عیسیٰ نے بھیجی تھی؟ آپ کی نظر میں سورہ مائدہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا کلام ہے؟ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سورہ مائدہ 110 نمبر آیت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. تو سورہ مائدہ جو قرآن میں ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجی ہے. اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اتنی ساری خصلت جو ہے ایک ہی شخص کے ساتھ بانٹ رہا ہے، کیوں بانٹ رہا ہے؟ محترم یہ آیات میں نے پیش کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 32، کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے کس قدر لوگ ان سے پہلے ہلاک کیے، پھر وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں آتے. سورہ یاسین آیت نمبر 51، جب موت آ جاتی ہے تو نہ وصیت کر سکتے ہیں نہ ہی دوبارہ اپنے اہل و عیال کی طرف آ سکتے ہیں. اور باقی بھی آیات ہیں، آپ پڑھ لیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جو وراثت کے قوانین ہیں اس میں ایسی وراثت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہوں، ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے مطابق یہ واضح اعلان ہے کہ جو مر جائیں حقیقی مردے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے. اس لیے لا محالہ وہاں سے مراد روحانی مردے ہیں، نہ کہ جس سورہ مائدہ 110 نمبر آیت کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یا حضرت عیسیٰ کا بیان ہے؟ پہلے اس کا فیصلہ کریں. سورہ مائدہ 110 نمبر آیت میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا بیان ہے، یہ اللہ کا بیان نہیں ہے. تو سورہ مائدہ قرآن میں جو آئی ہے وہ حضرت عیسیٰ نے بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی. آپ تو خود حضرت عیسیٰ کو پھر خدا ثابت کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر کے کہ یہ عیسیٰ کا کلام ہے. شاباش ہے. ان کو پڑھیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. وہ اطلاع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن یہ کلام جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بائبل یہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ بغیر تمثیلوں کے کوئی بات نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ تمثیلی کلام ہے. بھاگ بھاگ کے بائبل کی طرف نہیں جانا. سورہ مائدہ 110 نمبر آیت یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا عیسیٰ کا کلام ہے؟ اگر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عیسیٰ کا بیان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر عیسیٰ تو آپ نے خود ثابت کر دیا کہ خدا ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ دونوں کا کلام. کہاں لکھا ہے کہ پرندوں کی طرح؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ترجمے کیے نا، پرندوں کی طرح. یہ تو آپ نے دجل کیے ہوئے ترجموں کے اندر. مجھے عربی میں سے دکھائیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی پرندوں کی طرح. شرم کریں میر لطیف صاحب، قرآن کی آیت کو آپ جھوٹا کہتے. کہاں پہ یہ کہاں سے آپ نے اصول لیا کہ جی فلانی چیز جو ہے وہ تمثیلی کلام کے لیے آتی ہے؟ دلیل دے. بائبل کی بات کرنی ہے جہاں ضرورت پڑے گی. اس میں جو اعلان ہوا ہے وہ سن کے دیکھ لیں. آپ سن کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، یا ان سے ہی پوچھ لیں اپنے چیف ایڈمن صاحب سے
انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی بائبل کے حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس کا ترجمہ ذرا لگائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی ہی قرآن میں سے ذرا ترجمہ لگائیں. دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کے اندر آپ نے ترجموں میں بھی دجل کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ کا بیان ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مخاطب ہے اور ان کو اپنی مہربانیاں یاد دلا رہا ہے کہ یہ دیکھ میں نے یہ مہربانیاں تیرے پہ کی تھیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، بس وہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. افسوس ہے آپ کی سوچ. اسی سورہ مائدہ میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے، دیکھیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو. وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا. اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور اسے جان لیتا. تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. یقیناً تو تمام غیبوں کا. بائبل کی بات نہیں کرنی ہے، بائبل کی بات نہیں کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بائبل کی بات؟ ہے کہیں پہ قرآن میں آیا چلیں یہ آیت دے دیں کہ جب جی تمہاری بس ہو جائے تو پھر بھاگ کے بائبل کی طرف چلے جانا. لکھا ہے قرآن میں کہیں؟ محترم یہ دیکھ لیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ میری عبادت کرو. یہ قرآن ہے. دس بار تو وضاحت کر چکا ہوں، اب وضاحت لکھ کے بھیجوں یہی میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اردو ٹائپنگ نہیں آتی، میں انگلش میں اس کو ٹائپ کر کے لکھ کے بھیج دیتا ہوں وضاحت. ہاں جی، محترم سورہ مائدہ کی آیت کا بھی وہی مفہوم ہے کہ یہ روحانی مردوں کے زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جن کی خدا کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اذ قال اللہ، اور اللہ کہے گا. اللہ کہتا ہے، عیسیٰ نہیں کہہ رہا، عیسیٰ کا بیان نہیں ہے. جو آیت آپ سورہ مائدہ کی دوسری پیش کریں اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، عیسیٰ نہیں کہہ رہا. 110 نمبر آیت لگائیں، 110 نمبر آیت کا ترجمہ لگائیں، ذرا دیکھیں کہ آپ نے اپنے قرآن کے ترجموں میں کیا دجل. میں نے بتا دیا ہے، قرآن کریم کے دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ سب روحانی مردوں کے زندہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم گمراہ لوگوں کو مردہ قرار دیتا ہے تو یہ انہی کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ہر نبی روحانی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غلط پیش کی ہے. روحانی مردے زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو قیامت والے دن آپ روحانی طور پہ زندہ ہوں گے، جسمانی طور پہ زندہ نہیں ہونا آپ نے. حد ہے. جواب دے چکا ہوں. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ، جن لوگوں کی خدا کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو پھر یقیناً یہاں روحانی مردے مراد ہیں، نہ کہ جسمانی مردے.
اور روحانی مردے تمام انبیاء زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جو روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں ان کو زندہ کی. اچھا جی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ روحانی مردوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، وہ جو ہزاروں لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ کھانا کھلاتے تھے، ہاں، باذن اللہ، کہ اللہ کی مرضی سے ہے، وہ کیا تھا؟ ہے رازق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت پھر حضرت عیسیٰ کو کیسے دے دی کہ وہ ہزار ہزار لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے؟ اس کی بھی شہادت بائبل دیتی ہے کہ ایک جگہ 4000 کو، ایک جگہ 5000 جو ہے لوگوں کو جو ہے حضرت عیسیٰ نے کھانا کھلایا ہے. اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آیا ہے قرآن میں، روح القدس کا جہاں پہ ذکر آیا ہے، 3 بار ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح القدس حضرت عیسیٰ کو دیا، باقیوں کو کیوں نہیں دیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے کہ وہ روحانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ رسول تمہیں بلائے تو ان کی طرف جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. وہی لکھا ہے، عربی پڑھنے نہ پڑھیں، آپ کو غالباً عربی پڑھنی نہیں آتے اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں. وہیں لکھا ہوا ہے اسی آیت میں. جی، وہ جو مکھی پیدا کرنے والی آیت ہے نا، کیا وہ بنی اسرائیل کے پاس ساتھ خدا مخاطب ہو رہا ہے؟ یا جب بنی اسرائیل پہ جب اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کیا کرتے تھے تو کیا لوگ اس کے دور میں، ان نبیوں کے دور میں بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے؟ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ بت بنا لیتے ہیں نا، تو بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. جی، وہ جو مکھی پیدا کرنے والی آیت ہے نا، کیا وہ بنی اسرائیل کے پاس ساتھ خدا مخاطب ہو رہا ہے؟ یا جب بنی اسرائیل پہ جب اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کیا کرتے تھے تو کیا لوگ اس کے دور میں، ان نبیوں کے دور میں بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے؟ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ بت بنا لیتے ہیں نا، تو بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. لکھا ہوا ہے کہیت طیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پرندوں کی طرح. جی، یہ قرآن کریم میں کہاں پہ فرمایا ہے کہ جی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روحانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ بتائیے گا. مجھے لفظ کی نشاندہی کریں، اصول بتائیں. یہ جو آپ نے اصول اپنی طرف سے بیان کیے ہیں، یہ اصول اذ قال عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یا حضرت عیسیٰ مخاطب ہیں؟ اور جس لفظ کو آپ روحانی مردے کہہ رہے ہیں، اور جس لفظ کو جو آپ نے بتایا ہے کہ نہیں یہ پرندوں کی طرح، یہ آپ نے مجھے بتایا کہ کس لغت سے آپ نے استدلال لیا ہے، وہ لگا. وہاں سے اصول لیا آپ کے بائبل کہہ رہی، جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں، کہ وہ تمثیلوں کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے. میں نے تو حوالہ بھی لگا دیا ہے. آپ اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، وہاں سے یہ اصول لیا ہے. اور پھر دوسری آیت میں نے بیان کی ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. سورہ انفال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو لکھا ہے کہ جب یہ تمہیں بلائے رسول تو تم اس کی طرف جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. یہ قرآن سے اور بائبل دونوں سے لیا ہے. جی، میر لطیف صاحب کو پیارے بھائی ذرا خاموش کرائیں تاکہ میں پھر اپنے جو ہیں وہ دلیلیں میں پیش کروں، اور مرضیت کے اوپر جو ہے نا پھر مرضیت کے تابوت میں آخری کیل. کس کا ترجمہ جی بتائیں مجھے، کس کا ترجمہ لگاؤں؟ وہ تو یسوع مسیح تفصیلوں میں بات کرتے تھے نا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بھی تفصیلوں میں بات کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح پھر اللہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہاں سے اصول لیا آپ کے بائبل کہہ رہی، جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں، کہ وہ تمثیلوں کے علاوہ
کچھ بات نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، میں نے تو حوالہ بھی لگا دیا ہے. آپ اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، وہاں سے یہ اصول لیا ہے. اور پھر دوسری آیت میں نے بیان کی ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. سورہ انفال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو لکھا ہے کہ جب یہ تمہیں بلائے رسول تو تم اس کی طرف جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. یہ قرآن سے اور بائبل دونوں سے لیا ہے. ذرا غور سے اپنی آڈیو سنیے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے یہ تمثیلی کلام ہے اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن بھی اس کا مطلب تمثیلی کلام ہے. تو قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدائی درجہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ کا کلام بھی جو ہے وہ قرآن میں شامل کر رہا ہے. آپ نے جو اوپر جو استدلال پیش کیا ہے کہ یہاں پہ پرندے کا ذکر نہیں ہے، پرندے کی طرح ذکر ہے، یہ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے ذرا بتائیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے تو ٹھیک ہے جی، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمثیلی کلام کیا کرتے تھے. قرآن میں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تمثیلوں میں کلام کرتا ہے. یہ ذرا مجھے قرآن میں سے ایک آیت پیش کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو بھی اگر آپ تمثیلی ہی کلام مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میں پھر حضرت عیسیٰ میں فرق کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی تمثیلی کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمثیلی کلام کر رہے ہیں. ذرا غور سے اپنی آڈیو سنیے گا. اچھا، آپ نے جو اوپر جو استدلال پیش کیا ہے کہ یہاں پہ پرندے کا ذکر نہیں ہے، پرندے کی طرح ذکر ہے، یہ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے ذرا بتائیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے تو ٹھیک ہے جی، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمثیلی کلام کیا کرتے تھے. قرآن میں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تمثیلوں میں کلام کرتا ہے. یہ ذرا مجھے قرآن میں سے ایک آیت پیش کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو بھی اگر آپ تمثیلی ہی کلام مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میں پھر حضرت عیسیٰ میں فرق کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی تمثیلی کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمثیلی کلام کر رہے ہیں. یہ ترجمہ میں لگا دیا، پڑھ بھی دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغام دیتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس. دیکھیں یہاں یسوع مسیح خود پیغام دے رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں. یہ یسوع مسیح کا کلام ہے. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرز پر پیدا کروں گا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پرندے کی طرز پر، پرندے نہیں لکھا ہوا کہ پرندے پیدا کروں گا، پرندے کی طرز پر پیدا کروں گا، پھر میں اس میں پھونکوں گا تو معاذ اللہ تو مان وہ اللہ کے حکم سے پرندہ یعنی طائر روحانی بن جائے گا. جی امیر فاصل صاحب، میری طرف سے تو دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے ساری کی ساری بات چیت. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگا دیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمثیلی کلام کرتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ تمثیلی کلام کرتے تھے. تو مجھے بتایا پھر اللہ تعالیٰ میں اور حضرت عیسیٰ میں فرق کیا ہوا؟ محترم ترجمہ آپ نے لگا دیا ہے ضرور، لیکن ترجمہ لگتا ہے آپ نے بغیر پڑھے ہی لگا دیا ہے. ایک دوسری بات ہے، پلیز ایک بات کا خیال رکھیں، اس طرح دوستوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک سوال آپ کریں، میں اس کا جواب دوں، اس کو سننے کے بعد آپ دوسری آڈیو کریں، اس طرح دوستوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی. یہ آیت لگائیں ذرا، عربی میں لگائیں آیت. یہ تو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے جو دل کیا ہے قرآن کے ساتھ دجل کیا ہوا ہے وہ آپ چھوڑ دیں، عربی میں آیت لگائیں. آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ بائبل کی بات نہیں کرنی، بائبل کی بات نہیں کرنی. امیر فیصل صاحب سے پوچھیں، انہوں نے جو آڈیو اور دیا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بائبل کے حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. تو بائبل تو آپ کو خدا کا کلام مانتے ہیں، اس کے حوالے کیوں نہ پیش کروں میں؟ کمال ہے، جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں اس کے حوالے پیش نہ کروں، اور جس کو آپ خدا کا کلام نہیں مانتے اس کے حوالے پیش کرتا. جب آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ بائبل کی بات نہیں کرنی، بائبل کی بات نہیں کرنی، امیر فیصل صاحب سے پوچھیں،
انہوں نے جو آڈیو اور دیا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بائبل کے حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. تو بائبل تو آپ کو خدا کا کلام مانتے ہیں، اس کے حوالے کیوں نہ پیش کروں میں؟ کمال ہے. جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں اس کے حوالے پیش نہ کروں، اور جس کو آپ خدا کا کلام نہیں مانتے اس کے حوالے پیش کرتا جاؤں. میں آپ کے سارے آڈیوز آپ کی باتیں سننے کے بعد ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، امیر فیصل صاحب کی طرف سے الٹیمیٹم آ گیا ہے کہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے قرآن کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو بہتر ہے کہ آپ اب خاموش ہو جائیں. یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کس سلسلہ میں ہو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پلیز ایک آڈیو کا میں جواب دوں، اس کے بعد آپ دوسری آڈیو کریں اور انتظار کریں. اس کے بعد آپ 3 4 آڈیو کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی بائبل خدا کا کلام نہیں ہے، اس میں تو یہ دیکھیں یہ بھی تحریف ہو گئی، یہ بھی تحریف ہو گئی، پلوس رسول بھی جھوٹا، یہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. آپ بائبل کی کیا کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن سے آیت دکھائیں کہ آپ نے جو ہے قرآن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بائبل کی مدد سہارا لینے کی ضرورت ہے. قرآن کا تو دعویٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پہ بھی آپ نے قرآن کو غلط ثابت کر دیا. صحیح کیا مسلمانوں نے، آپ لوگوں کو نکال دیا اسلام سے باہر. آپ لوگ ہو ہی نہیں اس قابل کہ آپ مسلمان. جو کچھ لوگوں نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے قرآن کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ اب آپ جتنی مرضی آڈیو کرتے رہیں، آپ جتنی مرضی آڈیو کرتے رہیں. جی امیر فیصل بھائی، خدا میں آپ کی سلامتی ہو. آئی ایم ڈن فرام مائی سائڈ. آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی دلیلیں رہتا، یہ تو میر لطیف صاحب نے تو قرآن ہی کو غلط ثابت کر دیا یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں محترم میر لطیف صاحب، احمدی مسلم ممبر اینڈ مسیحی ممبر محترم انل مسیح صاحب، کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس ڈیبیٹ کو سر انجام دیا کہ انل مسیح صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن شریف سے یسوع مسیح جی یا عیسیٰ مسیح جی کو وہ خدا ثابت کرنا چاہتے تھے. جب 2 4 6 آڈیوز آ گئی تو میرے جیسا نیوٹرل آدمی، یا میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ وہ آدمی جس کا کہ جنم ایسے گھرانے میں ہوا جو نبوت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ سناتن دھرم کے آریہ سماج فرقے میں، تو ہم لوگوں کو تھوڑا کیونکہ نیوٹرل ہوتے ہیں، کسی کی طرف نہ جھکاؤ ہوتا ہے نہ کسی سے عداوت ہوتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا جلدی سمجھ لیتے ہیں. میں سمجھ پا گیا تھا کہ انل مسیح صاحب آخر کہنا کیا چاہیں گے، اور وہی ہوا کہ اینڈ ہوتے ہوتے انہوں نے وہی بات رکھی کہ یسوع مسیح جی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں کو بینائی دیتے تھے، قبر سے زندگی دیتے تھے، کوڑیوں کو چنگا کرتے تھے، ایکسٹرا ایکسٹرا. محترم میر لطیف صاحب نے ان سب باتوں کو سیریسلی تو لیا کیونکہ سیریس یہ باتیں تھیں، بٹ کیونکہ ہمیں پہلے سے احمدی عقیدے کے ریگارڈنگ جانکاری ہے، انہوں نے وہی باتیں دہرانا چاہیں کہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہے. اگر مردوں کو زندہ کیا گیا ہے تو روحانی طور پر ہے، اندھوں کو بینائی دی گئی ہے تو وہ کم علم لوگوں کو علم دینے کی باتیں ہیں. دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ. انل مسیح صاحب نے اس ریگارڈنگ آیتیں مانگی تو ظاہر سی بات ہے کہ میری نالج میں بھی ایسی آیتیں کلیئر نہیں ہیں کہ وہ جسمانی مردے تھے وہ لوگ زندہ ہو کر اٹھے ہیں قبروں سے، یا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے. اس معاملے پہ شاید دھارمک کتاب قرآن بھی خاموش ہے. بہرحال ان پوائنٹس پہ یہ تو لگتا ہے کہ بار بار انل مسیح صاحب کا یہ پوچھنا کہ خدا اپنی خصلت دیتا ہے، خصلت دیتا ہے نہیں دیتا ہے، تو خصلت تو خدا تعالیٰ نے یہ والی عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں. کیونکہ میں نے بھی کسی اور نبی کے ریگارڈنگ ایسی بات نہیں پڑھی ہے کہ کسی نے مردوں کو زندہ کیا ہو، نہ ہی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ. بہرحال اس ڈیبیٹس میں پھر وہی بات ہے، اتنے پوائنٹس نکلتے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ پہ بہت بہت لمبی لمبی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں.
ممبرس بھی کیونکہ سمجھ چکے تھے، کافی میسیجز میرے پاس آتی رہتی ہیں، گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. بہرحال اس کے بعد جو بھی کچھ فیصلہ کریں ممبرس کریں، وہ سوچیں اور سمجھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا حقیقت ہے. خدا سب لوگوں کا بھلا کرے. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں دونوں ڈیئر ممبرس کو کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈیبیٹ کا انتظام کیا. اب یہی بات ہے کہ اپنی اپنی تمثیلیں، اپنا اپنا کوئی بھی نظریہ رکھے. بٹ یہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہ ایک بالکل ہی علیحدہ بات ہے جو شاید کسی نبی نے نہیں بتائی گئی ہے. تو انشاءاللہ فی الحال کے لیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ ٹو آل ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم انیل مسیح صاحب، آپ کو علم ہے کہ یہ کلام جو آپ نے آیت پیش کی ہے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے یا یسوع مسیح کی زبانی ہیں یہ باتیں؟ بتائیں مسیح صاحب. میں نے وہ آیت پڑھ دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے خدا کے علاوہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان کی لے اڑے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو دیکھیں قرآن کریم وہ کتاب نہیں ہے جس میں تضاد پایا جائے. یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے یہ یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اور یسوع مسیح کے متعلق بائبل ہمیں گواہی دیتی ہے کہ وہ جو بھی کلام کرتے تھے وہ تمثیلوں میں کلام کرتے تھے. متی کی انجیل ہے، باب نمبر 13 ہے. دیکھیں کیا فرماتا ہے بائبل، ہمیں کیا فرماتی ہے. باب 13 ہے، آیت نمبر 34-35 ہے. یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ اس سے کچھ نہ کہتا تھا تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو. میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہیں. تو وہ محترم یہ تمثیلی کلام ہے. یہاں جو ہیں وہ روحانی مردوں کی بات ہو رہی ہے. روحانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ مسیح فرماتے ہیں کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو. اور بھی کئی جگہ یہ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی مردے بھی ہوتے ہیں. یہ روحانی مردوں کی بات ہو رہی ہے. یہ تمثیلی کلام ہے کیونکہ یسوع مسیح صرف تمثیلوں میں کلام کیا کرتے تھے. آپ کی بائبل گواہی دے رہی ہے. انیل مسیح صاحب، اس آیت کا مجھے نہیں علم کہ آپ یسوع کی خدائی سے کیا تعلق ہے جو آپ نے یہ لکھا ہے واللاتی احسنت فرجہا. دوسری جگہ فنفخنا فیہا، دوسری جگہ ہے فنفخنا فیہی، کہ ہم نے اس مرد میں وہ روح پھونکی. لیکن اس کا مسیح کی خدائی سے کیا تعلق ہے یہ میرے علم سے باہر ہے. اگر آپ کو کچھ اس کی وجہ بتا دیں تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ بائبل کی طرف نہیں جانا، بائبل کی طرف نہیں جانا. میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا، مجھے آپ کی ساری حرکتوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے کہ اب آپ ہو چکے ہیں بالکل فارغ. اب آپ بھاگ کے جا کے کبھی بائبل کی طرف، کبھی وہ ایرے غیرے نتو خیرے لوگوں کی کتابوں کی طرف. یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ وہ پرندے پیدا کرتے تھے. وہ لکھا ہے پرندوں کی طرح، پرندوں کی طرح. تو یہ تمثیلی کلام ہے. جو ہے وہ عربی زبان میں تمثیلی کلام کے لیے آتا ہے. جو ہے وہ عربی زبان میں تمثیلی کلام کے لیے آتا ہے. میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اسی کو بار بار سن لیں. منیر صاحب پلیز یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ جو آپ لگا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے لگانے کا، کیونکہ
صرف عبارت سے تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی آپ یہ جو آپ آیات لگا رہے ہیں اس کے بارے میں وضاحت بھی کریں کہ ان سے کیا آپ نتیجہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں محترم میر لطیف صاحب احمدی مسلم ممبر اینڈ مسیحی ممبر محترم انل مسیح صاحب کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس ڈیبیٹ کو سر انجام دیا کہ انل مسیح صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن شریف سے یسوع مسیح جی یا عیسیٰ مسیح جی کو وہ خدا ثابت کرنا چاہتے تھے. جب 2 4 6 آڈیوز آ گئی تو میرے جیسا نیوٹرل آدمی, یا میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ وہ آدمی جس کا کہ جنم ایسے گھرانے میں ہوا جو نبوت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے, یعنی کہ سناتن دھرم کے آریہ سماج فرقے میں, تو ہم لوگوں کو تھوڑا کیونکہ نیوٹرل ہوتے ہیں, کسی کی طرف نہ جھکاؤ ہوتا ہے نہ کسی سے عداوت ہوتی ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا جلدی سمجھ لیتے ہیں. میں سمجھ پا گیا تھا کہ انل مسیح صاحب آخر کہنا کیا چاہیں گے, اور وہی ہوا کہ اینڈ ہوتے ہوتے انہوں نے وہی بات رکھی کہ یسوع مسیح جی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اندھوں کو بینائی دیتے تھے, قبر سے زندگی دیتے تھے, کوڑیوں کو چنگا کرتے تھے, ایکسٹرا ایکسٹرا. محترم میر لطیف صاحب نے ان سب باتوں کو سیریسلی تو لیا کیونکہ سیریس یہ باتیں تھیں, بٹ کیونکہ ہمیں پہلے سے احمدی عقیدے کی ریگارڈنگ جانکاری ہے, انہوں نے وہی باتیں دہرانا چاہیں کہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہے. اگر مردوں کو زندہ کیا گیا ہے تو روحانی طور پر ہے, اندھوں کو بینائی دی گئی ہے تو وہ کم علم لوگوں کو علم دینے کی باتیں ہیں, دس اینڈ دیٹ. انل مسیح صاحب نے اس ریگارڈنگ آیتیں مانگی تو ظاہر سی بات ہے کہ میری نالج میں بھی ایسی آیتیں کلیئر نہیں ہیں کہ وہ جسمانی مردے تھے وہ لوگ زندہ ہو کر اٹھے ہیں قبروں سے, یا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے. اس معاملے پہ شاید دھارمک کتاب قرآن بھی خاموش ہے. بہرحال ان پوائنٹس پہ یہ تو لگتا ہے کہ بار بار انل مسیح صاحب کا یہ پوچھنا کہ خدا اپنی خصلت دیتا ہے نہیں دیتا ہے, تو خصلت تو خدا تعالیٰ نے یہ والی عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں, کیونکہ میں نے بھی کسی اور نبی کے ریگارڈنگ ایسی بات نہیں پڑھی ہے کہ کسی نے مردوں کو زندہ کیا ہو, نہ ہی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ. بہرحال اس ڈیبیٹس میں پھر وہی بات ہے, اتنے پوائنٹس نکلتے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ پہ بہت لمبی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. ممبرس بھی کیونکہ سمجھ چکے تھے, کافی میسیجز میرے پاس آتی رہتی ہیں, گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. بہرحال اس کے بعد جو بھی کچھ فیصلہ کریں ممبرس کریں, وہ سوچیں اور سمجھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا حقیقت ہے. خدا سب لوگوں کا بھلا کرے. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں دونوں ڈیئر ممبرس کو کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈیبیٹ کا انتظام کیا. اب یہی بات ہے کہ اپنی اپنی تمثیلیں اپنا کوئی بھی نظریہ رکھے, بٹ یہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, اور یہ ایک بالکل ہی علیحدہ بات ہے جو شاید کسی نبی میں نہیں بتائی گئی ہے. تو انشاءاللہ فی الحال کے لیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. شکریہ, جزاک اللہ ٹو آل ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.